सिद्दीक अकबर की नरमी देखनी हो तो ऐन उस मौके पर देखो जहां पर सब एक तरफ हैं, अकेला अबू बकर एक तरफ है। बदर के 70 कैदी पकड़े गए हैं। इन 70 कैदियों का क्या करें, इनका क्या मामला हो, मशवरा दीजिए। पैगंबर के सब सहाबा किराए एक तरफ है, अकेला अबू बकर एक तरफ है। बाकी सब की मुश्तरका राय, सबको मिलाकर यही है, अजी मार दिया जाए। ये जालिम है, ये हमारे मुकाबले में निकल के आए हैं। आज पहले मसले पर इन्हें छोड़ दिया गया तो आइंदा के लिए नरमियां लेंगे, फलां फलां फलां। और अल्लाह की चाहत भी यही थी जो बाकी मशवरा दे रहे थे। सूरत नंबर 9 सूरत तौबा, कुरान करीम कहते हैं मा कान अली नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द, का इनके खून से जमीन की प्यास को बुझा दिया जाए। हक तो ये है, लेकिन इस मौके पे पैगंबर करीम के चेहरे को अबू बकर सिद्दीक पढ़ रहे थे। जैसे कहते हैं ना फेस रीडिंग, फेस रीडिंग बड़ी चीज होती है। फेस रीडिंग के लिए वर्डिंग नहीं चाहिए होती, अल्फाज नहीं बोले जाते, ये एहसास और फीलिंग्स का नाम है। ये चेहरे को पढ़ना बहुत बड़ा कमाल है। माँ बाप और बच्चों का ताल्लुक हो ना, तो बच्चा कहेगा माँ ने मुझे कहा तो नहीं है, अब्बा ने मुझे कहा तो नहीं है। लायक फायक बेटे को यह कहने की जरूरत नहीं होती, वो समझेगा मेरे बाप की मंशा क्या है, मेरी अम्मा की नीड क्या है, मेरी वालदा की जरूरत क्या है, मेरे अब्बू की चाहत क्या है, वो समझेगा। इसे कहते हैं फेस रीडिंग, इसे कहते हैं चेहरे को पढ़ना, इसे कहते हैं मिजाज शनासी। तो अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत इत्तेहादिया हासिल है। वो निस्बत इत्तेहादिया एक तसव्वुफ की निस्बत है। मैं इसको समझाने के लिए एक जुमला कहता हूं कि वहां जबान नहीं चलती, चेहरों के इशारों से बात पूरी समझा दी जाती है। इसे निस्बत इत्तेहादी कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के चेहरे अक़दस को पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह के दिल, अभी तो आयत नहीं आई थी ना कि अल्लाह का हुक्म आए। हुज़ूर पाक के दिल की मंशा ये थी कि अगर इनकी सलाहियतों को बरूए कार लाया जाए, ये जो कुफ्फार हमारे पास पकड़े गए हैं, इनकी सलाहियतों को बरूए कार लाएं। मसलन कुरान करीम उतर रहा है और जंग बदर तक तो एक मोतद भी जो है ना, क्या कहते हैं, कुरान करीम का एक मवाद उतर चुका था। तो हमें कातिबीन चाहिए, हमें राइटर्स चाहिए, लिखने वाली चाहिए। तो इनमें बड़े बड़े बंदे बड़े खुशखत्ती से लिखते हैं। वहुवा यक्तुबु वहुवा युहसिनुल किताबा, उलमा से यार लिखते बहुत अच्छा लिखते थे, पेंटर्स थे इनमें। तो अगर ये लोग हमारे बंदों को सिखा दें तो ये फिदिया बन जाएगा। हम कहेंगे चल तू सिखा दिया, तूने लिखना पढ़ना, चल तुझे छोड़ देंगे। ये तो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं अपने मामलात के। ये किसी से माल का फिदिया ले लिया जाए तो इस्लाम पर खर्च हो जाएगा, मईशत की मजबूती आ जाएगी। इस तरह की बातें अबू बकर चेहरा अक़दस को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब अबू बकर पर उंगली आई ना कि आप बताएं, तो इसने वही बताया जो हुजूर के चेहरे को पढ़ चुका था। रसूलुल्लाह का चेहरा खिल उठा। फैसला भी इसी पर हुआ। ये तो बाद में रब्बे कायनात की आयत उतरी कि अल्लाह के यहाँ ये बात तय थी, वरना तो ऐसे बंदों को छोड़ने पर अजाब आ जाता। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बात तय थी, अल्लाह की किताब में बात मौजूद थी कि यूं होगा। यानी इतना नरम है अबू बकर कि जहां सारे गर्म हों वहां अकेला नरम है। अफजलुल बशरी बादल अंबिया है। आओ जरा इसकी अकीदे खत्म नबुव्वत पर गर्मी को देखिए। यही मुसलमा कज़्ज़ाब यमामा से उठता है और अपनी नबुव्वत काज़िबा का दावा करता है, झूठी नबुव्वत का प्रचार करता है, झूठी नबुव्वत के मामलात को उजागर करने के लिए फितनी से फितना बनता है। प्रोपेगंडे की मशीन को चला दिया जाता है और करीब है कि पूरे हिजाज में इसकी बात आम न हो जाए। ताज़ा ताज़ा रिसालत माब अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम सीनों पे है। रिसालत माब दुनिया से पर्दा फरमा गए। उम्मत की बागडोर और क़यादत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में। कुछ भी हो, लेकिन नबुव्वत के बाद है तो उम्मत ना। तो इस दौरान अगर कोई नबी होने का दावा कर दे, क्या होगा भाई? वो ये भी कह दे भाई मैं नबी हूं और अबू बकर तो उम्मती है, वो तो क्रॉस के चक्कर में डायरेक्ट हुआ पड़ा है, तो क्या होगा? ये जब इसकी दावत फैली ना, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात मौजूद है, अयन कुसुद्दीन व अना हई।
کہ لوگ دین پر پروپیگنڈے کی بات لے کر نقصان پہنچانے کے حملے کا سوچیں اور ابو بکر کی جان میں سانس چلے، یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ینقص الدین وانا حی کا اور کیا معنی ہے؟ کہ میری نبضیں چلیں، میرا خون دوڑے، میرا دل دھڑکے، میرا دماغ چلے، میری سانس چلے، میری حیاتی برقرار ہو، اور حضور پاک کی دین کے خلاف سازشیں ہوں یا سازشیں ہوں گی، یا ابو بکر اس دھرتی پہ ہوگا، دو کام میں سے ایک کام ہوگا۔ اور یہ کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق مدینہ طیبہ میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یمامہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یمامہ یمن کا علاقہ ہے، جی نہیں، سعودیہ کا علاقہ ہے۔ سعودیہ کا کیپٹل آف دا کنگڈم ریاض سے 90 اور 70 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے۔ یمامہ کی علاقہ کی بستی آج بھی وہاں موجود ہے، یہ ریاض کی بالکل قریبی علاقہ ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اور اعلانات ہو گئے، اور یہ بے ایمان جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے بڑے بڑے ریلیف پیکیجز دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو مسلمانوں کے نبی تو 5 نمازوں کی کہتے ہیں نا، میں نے اپنی نبوت میں اللہ سے 2 نمازیں بطور معجزہ ختم کروا لی ہیں، لہٰذا 3 پڑھنی پڑیں گی۔ اس طرح کے ریلیف پیکیجز اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کی ایک تقریر نے جوش کا یہ ایک روح پھونک دی، اور پیغمبر کے صحابہ کو اس کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب جہاد شروع ہوا ہے اور اس سے لڑائی ہوئی ہے اور اس سے 2 ہاتھ ہوئے ہیں، ایک تفصیل ہے، میں ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں۔ یمامہ کی اس دھرتی پر یہ بندہ فی النار ہوا ہے حضرت وحشی کے ہاتھوں رضی اللہ عنہ، یہ قتل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت وحشی فرماتے تھے قتلت خیر الناس ثم قتلت شر الناس، کہ اگر امت میں ایک افضل شخص حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے چچا جان، میری حالت کفر میں میرے ہاتھوں سے دنیا سے گئے ہیں، تو میرے مولا اب کفارہ قبول کر لے، اس دھرتی پر سب سے بے ایمان بندہ مسلمہ بھی میرے ہاتھوں سے گیا ہے۔ یہ قتل ہوا، سب کچھ ہوا، صحابہ کرام واپس پلٹے ہیں۔ آؤ میں کاؤنٹنگ پیش کرتا ہوں، شماریات میں آنا، ذرا حساب میں آنا، توجہ رکھنا۔ صحابہ کرام نے جو پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، یہ یمامہ کی میدان میں پیغمبر کے صحابہ نے اس مدعی نبوت سے جنگ لڑی ہے، تو پیغمبر کے صحابہ کامیاب ہوئے ہیں، کامران ہو کر واپس پلٹے ہیں۔ اگر شہداء کی تعداد دیکھیں، یہ جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ جب قرآن کے 700 قاری شہید ہوئے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اب دین کے تحفظ میں قرآن کریم کو جمع کیا جائے، ورنہ یوں قراء، ورنہ یوں حفاظ، ورنہ یوں قرآن کے صاحب دنیا سے جاتے رہیں گے، اگلی نسلوں تک قرآن کیسے پہنچے گا، اگلی امتوں تک، اگلی امت کے لوگوں تک قرآن کریم کیسے جائے گا؟ لہذا حفاظ کی کمیٹی بٹھاؤ، حضرت زید بن ثابت بیٹھے، حضرت ابی بیٹھے، حضرت علی بیٹھے، باقی صحابہ بیٹھے، خلفائے اربعہ کی قیادت و نگرانی میں یہ سب جمع ہوئے، قرآن کریم جمع ہوا، بین الضفتین، 2 گتوں کے درمیان جمع ہو کے آج آپ کے اور میرے پاس پیغمبر کا قرآن موجود ہے۔ یہ اسی جنگ میں 700 قراء شہید تھے۔ کل تعداد کتنی تھی میرے دوستو؟ حضور پاک کے ختم نبوت پر پہرہ داری کرتے ہوئے اس ابو بکر کی قیادت میں بھیجا ہوا لشکر 1200 پیغمبر کے صحابہ نے جان کی قربانی دی ہے۔ کتنے صحابہ؟ 1200 صحابہ، 1000 کے ساتھ اوپر 200۔ یہ میں 1200 کا لفظ بڑا کر کے کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے۔ رسالت مآب کو جہاد کا جو اجازت نامہ ملا ہے، اس وقت ملا جب پیغمبر کریم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ چکے ہیں۔ آخری 10 سال میں پیغمبر کریم پر حکم جہاد اترا، اور رب نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب انہیں اجازت ہے، بلال اب امیہ سے تو بدلہ لے سکتا ہے، اب تمہیں جہاد کا حکم ہے، اب خباب ابن عرط کے بدلے اتارنے کا وقت آ گیا ہے، اب زنیرہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اب حضرت یاسر، حضرت سمیہ کی ظلمن شہادت کے بدلے لیے جائیں گے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم ہوا، یہ ان کو لڑنے کی اجازت ہے۔ یہ جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ آخری پیغمبر کی دنیاوی 10 سال میں پیغمبر کریم نے
427 مہم جوئیاں کی ہیں، جن میں 27 غزوات ہیں اور 400 سریات ہیں۔ غزوات کا معنی بنفس نفیس رسالت مآب شریف ہے، اس پہ شریک ہیں، اور سریات کا معنی کہ پیغمبر کی نگرانی میں پیغمبر کے حکم سے صحابہ کا لشکر گیا ہے۔ پوری ان 10 سالہ تاریخ میں 427 مہم جوئیوں میں کتنے بندے دنیا سے گئے ہیں، ان کا بھی حساب کر لیں اور یمامہ کی جنگ کا بھی کر لیں، کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے بندوں نے پیرا داری پر یہاں جان دی ہے اور وہاں کتنے بندے شہید ہوئے ہیں۔ بدر سے لے کر تبوک تک آ جائیے اور سریہ میں بنو شہرہ تک آ جائیے، آخر تک آ جائیے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ہیں، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تمام غزوات کو ملائیں، تمام سریات کو ملائیں، مسلمان پلس کافر دونوں کے اموات کی تعداد ملائیں، 740 بھی نہیں بنتی۔ میرے دوستو، میں آپ کی ایمان پہ دستک دے رہا ہوں، میں نے تبھی نعرہ رکوایا ہے۔ میں بھائی کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ نیور مائنڈ، لیکن میں نے گفتگو کو سبق سمجھ کے بات کی ہے نا۔ جلسوں میں بات نعروں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے، سارے کہیں گے نعرے تے بڑے وجہ نے، لیکن ہم دل کی تختی پر تھوڑی یوں دستک دے کر سوچیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ مجھے آپ اپنے مسلک کا خطیب نہ سمجھیے، وکیل سمجھیے، وکیل سناٹے میں بولتا ہے، تو مجھے توجہ آپ کی چاہیے۔ پوری ان مہم جوئیوں میں تعداد اموات 739 ہے، 40 بھی نہیں ہے، 750 کے اندر ہے۔ مسلمان کافر دونوں ملا کر، اپنے پرائے دونوں ملا کر، صرف صحابہ کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے قتل ہوئے وہ اور جو ہمارے شہداء وہ سارے ملا کر 750 کے اندر ہیں۔ یہ پیغمبر کریم کا دور ہے، تمام جنگوں کی سمری، تمام جنگوں کا خلاصہ 750 بندوں کے اندر میں نبوی انقلاب دنیا پر ایک منصہ شہود پر رونما ہو چکا ہے۔ لیکن خلافت صدیق کا دور ہے، ابو بکر صدیق نرم ضرور ہے، ابو بکر صدیق کی نرمی مشہور ضرور ہے، لیکن اس شخص نے ایک ہی جنگ میں پیغمبر کی ختم نبوت پہ صرف صحابہ 1200 نچھاور کر دیے۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ابو بکر کتنے نرم ہے۔ یہ جمعہ کے خطبے میں آپ کا خطیب آپ نے عصا پکڑ کے ایک حدیث پاک پڑھتے ہوئے آپ کو سنائی دیتا ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ ارحم کیا مطلب؟ سب سے زیادہ، جزاک اللہ، سب سے زیادہ رحیم و کریم امت میں۔ ارحم اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری وائز ہے، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ اور ابو بکر کی نرمی کتنی ہے، میں اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ صدیقی عنوان ایسا ہے، اس پر میرا جی چاہتے ہیں میں یہ بات بھی کرتا جاؤں۔ آخری خطبہ میں جب پیغمبر کریم نے صحابہ کرام کو اشارہ دیا تھا نا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ امام بخاری صحیح بخاری جلد اول باب الخوخۃ فی المسجد کے تحت اس روایت کو لے کر آئے ہیں، تو حضرت رسول اللہ نے صحابہ کرام کو اشارے میں فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ ان کے دل کہیں برداشت نہ کر پائے۔ امام بخاری فرماتے اللہ کے رسول بیٹھے اور یوں خطبے میں ارشاد فرمایا، ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ فاختار ما عند اللہ فبقى من ناحیۃ المسجد۔ اللہ اکبر۔ کہا صحابہ بیٹھے، رسالت میں آپ نے ان کو کہا لوگوں ایک شخص کی بات سناؤں، کہ جی ضرور سنائیے، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ایک شخص کی مثال ہے کہ اس کا اللہ سے رابطہ ہو گیا، رب کریم نے اس سے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے، انہوں نے کہا اللہ آپ فرمائیے۔ کہا اللہ نے کہ میرے بندے جب تک دنیا میں رہنا چاہتا ہے رہ، میں تجھے زندگی دیتا ہوں، اور جب میرے پاس آنا چاہے پھر میرے پاس آ جانا، تجھے اختیار ہے دنیا میں رہنا چاہے یا میرے پاس آئے، تیری مرضی، یہاں رنگینیوں میں رہے یا رفیق اعلیٰ میں آ۔ تو صحابہ کرام عام بندے جو عام نایا طبقہ ایمان لانے والا، وہ یوں واقعہ سن رہے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم ایک شخص کی بات سنا رہے ہیں، عام بندہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ تو صحابہ نے اشاروں میں گویا زبان حال سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس شخص نے اللہ کو کیا رپلائی دیا، کیا جواب دیا؟ تو رسالت باپ نے فرمایا فاختار ما عند اللہ۔ ادھر تک تو سارے سن رہے تھے اور یہاں پر بھی سارے سن رہے تھے
کہ اس نے اللہ کی بات کو مان لیا وہ اللہ کے پاس جائے گا. اس موقع پہ ابو بکر کا دل کھول اٹھا. فَبَكَى مِن نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. ابو بکر نے کونے سے برداشت تو بہت کیا کہ پی جاؤں، لیکن برداشت کے قابل نہ رہے. جب گلاس بھر جائے تو باہر بہنا بھی ہے نا، تو ابو بکر کے رونے کی آوازیں باہر نکلنا شروع. نائے لوگوں نے تو یوں دیکھا کہ اس شیخ اور بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ رسول اللہ تو کسی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ابو بکر سمجھتے تھے یہ کسی کی بات نہیں ہے، حضور اپنی بات فرما رہے ہیں. پوری سیاست اٹھائیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بلکہ اس کے علاوہ متون حدیث اٹھائیے. یقین مانے یہ حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اگلا جملہ نہیں ہے، اس سے اگلے جملے میں حضور نے ابو بکر کی دلداری شروع فرما دی. یہ بات یہاں پر چھوڑ دی. ابو بکر کو روتا دیکھ کر پیغمبر سے برداشت نہ ہوا. فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. کہ میرے بعد ابو بکر کے گھر کا دروازہ میری طرح مسجد میں کھلا رہے گا، یعنی جیسے میں امامت کے لیے آتا ہوں پھر یہ امام بنے گا. یہ حدیث پاک سنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ اتنا نرم ہے، ابھی خبر آئی نہیں ہے، ابھی معاملہ ہوا نہیں ہے، ابھی کوئی چیز واقع ہوئی نہیں ہے، رسول اللہ نے ابھی دنیا سے پردہ فرمایا نہیں ہے. صرف ایک اوپنلی بات وہ بھی اشاروں میں کی جا رہی ہے اور ابو بکر کی دھاڑیں نکل گئی ہیں. ارحم امتی بے امتی ابو بکر ٹائٹل پیغمبر کی طرف سے ملا ہے. یہ رحیم و کریم شخصیت بھی ختم نبوت پہ اتنے حساس ہے کہ 1200 صحابہ کرام کی شہادت کو لے کر بھی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو گیا. یار یہ ابو بکر ہے، یہ ختم نبوت کی حساسیت سمجھی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.